नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। कुल, अब ये भी बहुत ज़बरदस्त आयत है और ये ऐसी आयत है कि इंसान इसको याद करे, क्योंकि इसी से आगे एक दुआ भी है। और ये सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मुझे कुरान की ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़कर आदमी जो भी दुआ करता है वो कबूल होती है। ये सईद बिन जुबैर जो है ना, ये उनकी अपनी ये एक बात है कि वो ये फरमाते हैं। तो ये आयत क्या है? कुल, कह दीजिए ए नबी, आप बता दें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिरस समावाति वल अर्द, पैदा करने वाला आसमानों का और जमीन का, आलिमल गैब, जानने वाला गैब का और हाजिर का। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखा दी है। ये दुआ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने नबी को बहुत सी दुआएं सिखाई हैं, जैसे कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब, कह दीजिए ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इसी तरह हमने कुल हस्बी अल्लाह पीछे की उसमें आयत में ये पढ़ा था सबक में कि कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो ये बात जगह पे कुल कह के कहा जाता है। ये वजह क्या होती है? उस बात को एम्फसाइज करना होता है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सारा कुरान उन्हीं की जुबानी मिला है, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा दे ना कुल, तो अब और ज्यादा हमें मुतवज्जे हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई अहम बात आ रही है। और फिर आगे दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने, इसलिए क्योंकि जो काफिर किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेशराइज कर रहे थे, कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पे कोई हार्ड टाइम दे रहे थे। तो ए अल्लाह, तू पैदा फरमाने वाला आसमानों और जमीन का। अगर इंसान आसमानों और जमीन की ऊपर गौर कर ले तो वो अच्छी तरह जान सकता है कि जो इसको पैदा करने वाली जात होगी, वो जात क्या जात होगी जिसने इनको पैदा फरमाया। आसमानों और जो कुछ आसमानों में, आज तक आसमानों की वुसअतों को इंसान पहुंच नहीं सका है, जो लेकिन इंसान ये जानता है कि कहाँ तक इनकी यानी आसमान कहाँ तक फैले हुए, यानी आसमान से मुराद ये क्या है, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी ये सारे सिस्टम हैं आगे से आगे, उनकी डेप्थ्स को समझना तो दूर की बात, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज तक इंसान नहीं पा सका। बस ये जान सका है कि हाँ फलां सितारे सैयारे इतनी दूर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कहाँ, वहाँ पे कोई मखलूक है या नहीं, कुछ भी चीज इंसान वहां तक नॉलेज पा ही नहीं सका। जो रब इतनी बड़ी कायनात को पैदा फरमाने वाला है और इस जमीन को पैदा फरमाने वाला है, जो इल्म रखता है ना सिर्फ गैब और हाजिर का, हर चीज, यानी हाजिर को तो ठीक है, हम सोचते हैं कि हाजिर, हम भी सामने अपने ये जो चीजें हैं हम भी इनको देख सकते हैं, हम इवन हाजिर का भी पूरा अहाता नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज को हम देख रहे होते हैं वो देखने की हद तक है, हमें नहीं पता जो हम देख रहे हैं वो वाकई वैसा है भी या नहीं। कितनी दफा ही हम खुद कहते हैं ना, अच्छा मैंने तो ये समझा था, अच्छा ये चीज है, अच्छा दूर से तो ऐसी नजर आ रही थी। इल्म होना किसी चीज को और सिर्फ देख लेना, हम सोचते हैं हमें भी तो पता है, हम भी तो जान रहे हैं, आजकल इंसान ने बड़ा तरक्की कर ली है, वो वहां तक जानता है, वो वहां तक जानता है, उसको ये नहीं पता आए दिन नई से नई उसकी भी रिसर्चेज हो रही हैं और उसको लगता है कि जो पहला था वो तो कुछ भी नहीं था, अब हमें समझ आई है। फिर पता चलता नहीं वो भी सही नहीं था जिसको हम समझ रहे थे सही।
اب کچھ اور سمجھ آ گئی. انسان حاضر کا بھی جاننے والا نہیں ہے، یاد رکھیں. غیب تو دور کی بات ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جو انسان کی سوچ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں چھو سکتے ہیں آپ؟ کہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ خیال، میں کہتی ہوں میرے ذہن میں خیال آیا. خیال کا کیا چیز ہے؟ تو ایبسٹریکٹ سی چیز ہے نا. کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا فارم ہے، کیا شکل ہے، کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں تک کو جانتا ہے. اور غیب کی دنیا کیا ہے اس تک تو خیر ہمارا بالکل ہی ہمیں نہیں پتا. آپ دیکھ لیں، ہم اپنے سامنے مردوں کو دفناتے ہیں، اپنے سامنے دفناتے ہیں، اسی زمین میں ہی ہے نا، کہیں اور تو نہیں چلے گئے. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نہیں جان سکتے. ہم نہیں جان سکتے ان کی آگے کی ان کی منزلیں کیا ہیں، ان کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے. یہ سب غیب کے معاملات ہیں. یہ تو چھوٹی سی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے سامنے وہ پڑا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جان سکتے. وہ اس وقت کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ہے اس کے اوپر، کیا فیلنگ گزر رہی ہیں، وہ ہم نہیں جانتے. روح کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا. ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں روحوں کے ساتھ، ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت. تو انسان کا علم ناقص ترین ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کو کوسچن کروں جو عالم الغیب و شہادہ ہے. انسان یہ سوچتا ہے. حد تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے متعلق بھی نہیں جانتا. اپنے جسم میں کیا کچھ ہے وہ تک نہیں جانتا. اور تو دور کی بات ہے جس کو وہ سارا دن استعمال کرتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرے اندر کون سی بیماری جڑ پکڑ رہی ہے، کون سی بڑھ رہی ہے، کون سے جراثیم چلے گئے ہیں، یہ بیماری کیسے کیور ہوگی، کیا کچھ نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان فرما کے انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو اختلاف کرتے ہیں، جس میں بعض معاملات ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ کتنا بھی چاہیں، دوسرا بندہ کنونس ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا میں نے ماننا ہی نہیں. تو اب آپ کیسے منا سکتے ہیں اس کو جو ماننا ہی نہ چاہے؟ ان سارے اختلافات کے فیصلے آپ دیکھ لیں، چاہے ڈفرینٹ مذاہب کے درمیان ہے، چاہے فرقوں کے درمیان ہے، یہ سب فیصلے اللہ کے ہاں ہو جائیں گے. کیونکہ جب کسی نے ٹھان لیو کہ میں نے ماننا ہی نہیں تو اس کو پھر آپ کتنی بھی کوشش کر لیں گے، دلائل دے بھی دیں، وہ نہیں مانتا، اور وہاں پہ جا کے سب اختلافات کھل جائیں گے. تو یہ جو بات ہے اسی کے اوپر اس آیت سے ہی ایک دعا ہے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دعائے استفتاح کے طور پہ پڑھتے تھے. دعائے استفتاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جیسے ہم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں نا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہی جو دعا کرتے تھے، بہت زبردست دعا ہے. اس کے اندر یہ آیت بھی ہے اس کے اندر، یعنی یہ سمجھ لیں. تو وہ دعا کیا ہے؟ مسلم میں آتی ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل. اے اللہ تو رب ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کا، بڑے بڑے فرشتوں کے نام. اب آگے دیکھیں، یہی جو آیت ہے، فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ ساری آیت یہی والی ہے، ٹھیک ہے. اہدنی، اس کے بعد پھر آپ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، لمختلف فیہ من الحق بإذنک، اس چیزوں میں جس چیز میں اختلاف کیا گیا اپنے فضل سے، اپنے فضل سے، یعنی مجھے راہ حق دکھا دے، مجھے ہدایت دے دے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جس کو چاہے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. تو اس میں پھر آپ دعا مانگتے، کتنی اچھی دعا ہے کہ انسان اٹھتے ہی یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دینا. جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، جس چیز میں بھی اختلافات ہیں، اللہ مجھے حق دکھا دینا اس کے اندر. اور آپ پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ بیان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، اس عہد کو پورا کرو. ٹھیک ہے،
اس لیے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، صحیح راستہ مانگا تھا، گائیڈنس مانگی تھی. تو اس لیے اس آیت کو کوشش کیجئے کہ آپ ویسے تو بالکل آسان ہے اس کے الفاظ، کوشش کیجئے کہ اس کو آپ بھی دعائے استفتاح کے طور پہ پڑھیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سارا کا سارا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، للذین، لیے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے جتنا کچھ بھی ہو، جتنا بھی زمین میں ہے سب کچھ ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل بھی ہو، جتنا زمین میں اس جیسا اور مثلاً جتنا کچھ زمین میں اتنا ہی اور بھی ان کو دے دیا جائے. اول تو ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ پوری زمین میں جتنا کچھ ہے وہ سارا اس کا ہو، ساری زمین کی دولت اس کی ہو. اور کہاں یہ کہ اس کی مثل اور بھی، مثلا ایک اور زمین ہو جس میں بھی اتنا کچھ ہو. اگر کسی کے پاس مثلا ہو بھی جاتا ہے، اگر کہا گیا نا، اگر، بے شک جس نے ظلم کیا، مثلا کوئی آدمی ہے جس کے پاس اتنا کچھ ہے، اتنا مال و دولت ہے کہ پوری زمین کے برابر ہے، تو اور اس کی مثل اور بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو البتہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو، من سوء العذاب، عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامت. تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس سارے کو دینے کو تیار ہو جائیں گے. قیامت میں تو کیا، ہم تو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ ہماری جان بچ جائے اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر انسان کو، بلکہ بیماری تو کیا، اگر انسان کو بھوک لگے، پیاس لگے، وہ بھوک پیاس کی شدت میں پہنچ جائے تو اپنی ساری دولت دے کر ایک نوالا، ایک گھونٹ پانی لینے کو تیار ہو جائے گا. استغفر اللہ. تو یہ حال ہوگا قیامت کے دن کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی شرک کیا. اسی قسم کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں گے زمین بھر کے، اب خزانے دینا بھی چاہیں گے، سونا دینا چاہیں گے، زمین بھر کے مال دینا چاہیں گے، کچھ بھی دینا چاہیں، قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیں، اس دنیا میں تو اگر انسان ذرا سا صدقہ بھی کرے نا، تو وہ صدقہ بھی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. یعنی اس سے حدیث سے سمجھے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے بھی. یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، وہ بھی صدقہ کر دو، اس کے ذریعے ہی آگ سے خود کو بچا لو. اور امیجن کریں کہ وہاں پہ ساری دنیا بھی کوئی آفر کرے، دینا چاہے تو قبول نہیں ہوگی. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آدھی کھجور بھی قبول کر لے گا، کفر کے ساتھ آخرت میں پوری دنیا بھی دے گا تو نہیں قبول ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں ایک یہ بھی فرق ہے نا کہ جب سامنے سب کچھ دیکھ لیا پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر بڑی سے بڑی آفر بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. اور یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یعنی کھجور کیا، اس کی کتنی چھوٹی سی چیز، اور آدھی کھجور تو اس سے بھی کیا اس کی ویلیو ہے. اتنا کا بھی صدقہ اگر آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا. ایک کھجور بھی صدقہ کی ہوگی تو لوگ جنہوں نے سنسیریٹی سے کی ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیا. یہ اندازہ کیجئے کہ اگر دنیا میں انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کتنا بڑا نفع ہے. آخرت میں جا کے بڑے سے بڑا کام بھی کرنا چاہے گا تو وہ بیکار ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر ہیں، یہ ہیں، یہ لیکن بڑے اچھے ہیں، یہ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا. انہوں نے ساروں نے جنت کو کتنا آسان معاملہ سمجھا ہوا نا
کہ جب سے سارے بھیڑ چال ہے جس کا ہمارا دل چاہتا ہے چلے جائیں گے. حالانکہ یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی پوری دنیا کی دولت بھی لٹانا چاہے تب بھی نہیں جا سکے گا. آسان نہیں ہوگی جنت. جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، محنت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. وہ ایسے ہی نہیں لٹاتا پھرے گا کہ جو مرضی لے لے، جو مرضی دھکے دے کے اندر داخل ہو جائے. آج یہ سوچنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، سب کو مل جانی ہے، اور وہ بھی جو شرک کرے اس کو بھی، اور وہ بھی جو نہیں، سب مانتے تو ایک کو ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، ریالٹی ایسے نہیں ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب رکھتے، جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ اس بات کو پڑھ کے زاروں قطار رویا کرتے تھے کہ یعنی طبری جو ہے مفسر قرآن اپنے بستر مرگ پہ ہیں اور یہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کا کبھی گمان بھی نہیں تھا. انسان نے سوچا ہاں وہ جی وہاں پہ جنت میں ہم ایسے چلے جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، وہ تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ کچھ سب ہونے والا ہے. وہ سمجھے تھے کہ بھائی ادھر ہم نے مرنا ہے، ادھر جنت کے فرشتے ویلکم کریں گے. ساروں کا یہی خیال ہے، سب ہی اپنے مرنے والوں کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں. کوئی کتنا ہی برے سے برا ہو، ہر کوئی کہتا ہے جی ہمارے تو جنت نہیں ہے. کوئی غافل سے غافل مسلمان ہو، کوئی شرک کرنے والا مسلمان ہو، یا کوئی ہندو، عیسائی، یہودی، کچھ بھی، سب سمجھتے ہیں کہ بھی سب ہمارے جنت میں چلے گئے. اور یہاں پہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ابھی تو ظاہر ہے وشفل تھنکنگز ہیں، سب کی اپنے خیالات ہیں، سوچ ہے، جو بھی سوچتے رہیں. حقیقت تو تب کھلے گی نا جب انسان کی ادھر سے آنکھ بند ہوگی، تب وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا. نو کلو، پتہ ہی نہیں ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آج تو کہہ دیتے نا لو تو تم لوگوں نے کیا ہوا بنایا ہوا ہے، تم لوگ کیا ڈراوے کی باتیں کرتے رہتے ہو، تم لوگ کیا یہ کہتے ہو کہ اس طرح سے وہ نہیں جا سکتے اور کافر نہیں جنت میں جا سکتا. یہ کیسی باتیں ہیں، اتنے نیک ہیں وہ، تم مسلمانوں سے تو زیادہ اچھے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں کھل جائیں گی. استغفر اللہ ربی. وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے سیئات ما کسبوا، سزا اس کی جو انہوں نے کمائی کی. وہ سزائیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کا اندازہ ہی نہیں تھا کبھی. وہ جو غلط کام کیے اور سوچتے رہے کہ ہاں جی پتہ نہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، شرک کر کے سوچتے رہے کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں. ان کے اوپر بتوں پہ چڑھاوے چڑھا کے، یہاں پہ نظریں نیازیں مانگ کے، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کر کے، غیر اللہ سے دعائیں کر کے ہم سوچتے رہے کہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جا کے برائی کا بدلہ سامنے آ جائے گا جو انہوں نے خود کمائی کی ہے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گی ان کو جو تھے اس کا مذاق اڑاتے. یہ سب ان کو مذاق کی چیزیں سوچتی تھی نا. عذاب کیا لے کر آؤ، عذاب اگر عذاب ہے تو پھر لاؤ، لاتے کیوں نہیں. اس سب کا مذاق کرتے تھے. وہی عذاب ان کو گھیر لے گا. وہی جس کو ناممکن سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آ سکتا، جس کو جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. دیکھیں اگر جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نا جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، تو جہنم کے عذاب بھی ایسے ہی ہیں. اللہ کے عذاب بھی اس دنیا میں انسان ان کو امیجن نہیں کر سکتا، نہ کبھی دیکھا نہ سنا. کیا دنیا کے اندر میکسیمم بھی کیا عذاب ہو جائے گا، اور کہاں وہ عذاب ہے جو غسلین کا ہے، جو زقوم کا ہے، جو اس آگ کا ہے جو جلاتی بھی ہے لیکن پھر بھی موت نہیں آتی. وہ عذاب آپ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے. کون سی ایسی آگ ہے دنیا میں جو جلائے اور پھر موت نہ آئے انسان کو. تھوڑا سا بھی کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ سے بچائے کہ ذرا سا بھی دنیا میں کوئی 3rd ڈگری برن ہو جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا. تو اس آگ کا آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں دنیا میں. وہاں پہ انسان جب جائے گا تو تب سمجھ آئے گی کہ یہ تو کچھ اور، ہم نے کیا سمجھا اور نکلا کچھ اور.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.